सब बहन भाइयों को सलाम। आज दोबारा इंशाल्लाह हम हाजिर हुए हैं कुरान स्टडी के साथ। सूरा नंबर 16 अल नहल, और उसकी आयत हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आज मैं स्टार्ट करूंगी आयत नंबर 112 से, और इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला के नाम से शुरू करती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो अल्लाह ताला की ये आयत नंबर 112, जैसे आपको मालूम है हम हमेशा पहले इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं, फिर उर्दू में उसको ट्रांसलेट करते हैं। इंग्लिश में है आयत नंबर 112। प्रोहिबिटिंग लॉफुल फूड ब्रिंग्स डेप्रिवेशन, ये हेडलाइन है। तो उसकी आयत की ट्रांसलेट आयत आयत जो है वो इंग्लिश में ऐसे है। God cites the example of a community that used to be secure and prosperous, with provisions coming to it from everywhere. But then it turns unappreciative of God's blessings. Consequently, God caused them to taste the hardships of starvation and insecurity. Such is the requital for what they did. इसकी उर्दू है हेडलाइन की, हलाल खाने की मुमानत से महरूमी आती है। आयत कहती है, अल्लाह एक कौम की मिसाल देता है जो महफूज और खुशहाल होती थी, जिसके पास हर तरफ से रिस्क आ रहा था, लेकिन फिर वो अल्लाह की नेमतों के नाशुक्रे हो गए। नतीजतन अल्लाह ने उन्हें भूख और अदम तहफ़्फ़ुज़ की सख्तियों का मजा चखाया। यही बदला है उन कामों का जो उन्होंने किए। तो माशाल्लाह इस आयत में अल्लाह ताला एक कौम की मिसाल हमें दे रहे हैं जो कि बहुत अच्छे हालात में थी, आ, और बहुत खुशहाल थी। और ये इस आयत में आप देखें, ये आयत जो है एक बहुत बड़ा कुरानी असूल बयान कर रही है कि अमन, खुशहाली और फरावानी रिज़्क सिर्फ मादी वसाइल की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह की नेमत और उसकी अताअत का नतीजा होते हैं। कि अगर आपको ये खुशहाली है, आपके घर में पैसा है, रिज़्क की फरावानी है, दुनिया जहान की आपके पास नेमतें हैं, तो मेजॉरिटी इंसान जो समझते हैं कि वो तो हमारी अपने किए का काम, मतलब हमारी मेहनत का सिला है, जो कि अल्लाह ताला की रहमतों से हमें पता चल चुका है इस मैसेज के ज़रिए कि अल्लाह ताला ये अल्लाह ताला की तरफ से हर चीज़ आती है। अगर अच्छी चीज़ें आ रही हैं तो रहमान हम पे मेहरबान है और वो हमें अता कर रहे हैं। तो जब कोई कौम अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं करती, उसके अहकाम को नज़रअंदाज करती है या उसके दिए हुए निज़ाम में अपनी तरफ से तब्दीलियां करती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अब अपनी बरकतें खो देती है। तो इससे ये पता चलता है कि इसमें जैसे इस कौम की मिसाल अल्लाह ताला दे रहे हैं कि उनके ऊपर अल्लाह ताला ने खुशहाली और रिज़्क की बारिश की हुई थी, लेकिन फिर क्या हुआ? उसके बाद इतनी खुशहाली और इतना सब कुछ मिलने के बाद वो अल्लाह की नेमतों के नाशुक्रे हो गए। तो फिर उसके बाद उनको अल्लाह ताला की तरफ से पनिशमेंट आई उस कौम के ऊपर। तो इस आयत में जहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, यहाँ नाशुक्री का मतलब सिर्फ ज़बान से शुक्र अदा ना करना नहीं, बल्कि अल्लाह की नेमतों को गलत इस्तेमाल करना, उसके अहकाम से रूगरानी करना और अल्लाह के दिए हुए हलाल और हराम में अपनी मर्जी शामिल करना भी नाशुक्री है। तो जब हम किसी चीज़ को हलाल और हराम, जो कि आज के दौर में ये हलाल हराम का तो बहुत ज़्यादा हमें पता है कि आप वो लोग खाते ही नहीं है रेगुलर जो स्टोर्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, क्योंकि उनके मुताबिक वो हराम होता है। तो वो अपनी तरफ से जो आप इस तरह की चीज़ बातें मन घड़त कर लेते हैं, तो उससे कि हलाल को हराम या हराम को हलाल करना भी नाशुक्री की एक शक्ल है। सो बेसिकली आप जब ये कहते हैं कि ये तो हराम है और ये हलाल है, अपनी तरफ से आप कुरान में अल्लाह ताला के कमांडमेंट्स पढ़ ही नहीं रहे। आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, लेकिन आप
باقی ساری چیزیں چھوڑ کے آپ حلال اور حرام پہ لڑنے مرنے کے لیے تیار کھڑے ہو جاتے ہو. تو جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ اس طرح کی قوم اور اس طرح کے لوگوں پہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پنشمنٹ آتی ہے. یہ بہت بڑی ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی. سو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی ناشکری سے بچائیں. تو قرآن کی سورت نمبر یہ ہے 14 ابراہیم، اس کی آیت نمبر 7 میں بھی اللہ تعالیٰ بالکل ایسا ہی فرما رہے ہیں. میں اس کی آیت پڑھوں گی. تمہارے رب کا فرمان ہے، تم میرا جتنا شکر ادا کرو گے میں اتنا ہی تمہیں زیادہ دوں گا، لیکن اگر تم ناشکرے ہو گئے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. یعنی نعمتوں میں اضافہ شکر سے ہوتا ہے، جبکہ ناشکری نعمتوں کے زوال کا سبب بنتی ہے. تو آپ جتنا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنا ہم شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہمارے پاس ہے، ضروری نہیں کہ ہم جو ڈریمز کا انسان کرتا ہے ہر آپ کے پاس وہی ہر چیز آ جائے. نہیں، آپ کے مین چیز آپ دیکھیں ہیپینس، سکون اور کنٹینٹمنٹ، یہ ایسی چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں جس کا کوئی نیم و بدل نہیں ہے. دنیاوی چیزوں کی چیزیں اس کے ساتھ، صحت، اچھی صحت، اس کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے دنیاوی چیزوں کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے جو سرونٹس ہیں، قرآن میں جگہ جگہ بتایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سرونٹس ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں جہانوں میں نعمتیں اور نعمتیں ہی نعمتیں، یعنی اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ بہت عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں تو رینکس ہوں گے جن کا ہمیں کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. تو ناشکری جو ہے یا ان اپریشیٹو جس کو کہتے ہیں ہونا، یہ جیسے کہ عام طور پہ ہم انسان نارملی ہم یاد ہے ڈارکنیس ٹائم میں جب ہمارے پاس میسیج نہیں تھا تو ہر چیز پہ کمپلین کرنا، ہر چیز پہ کہنا مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، یا یہ چیز کھانا، یہ کیسا کھانا ہے، یہ مجھے ٹیسٹ نہیں پسند آ رہا. یہ جہالت کے ٹائم کی باتیں ہیں. ہم لوگوں کو میسیج اللہ تعالیٰ کے پیغام کے آنے کے بعد ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے. میں جانتی ہوں پاکستان میں کچھ ایسی فیملیز جن کے پاس ایون صاف ستھرا جو ہے کلین واٹر جو ہے، ڈرٹی واٹر پینے کا ہے، ان کے پاس کلین واٹر بھی نہیں ہے پینے کے لیے. اتنی دنیا میں پور لوگ رہ رہے ہیں جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں. تو سوچے جب ہم کھانے کو دیکھ کے، جب فریش کھانا بنا ہوا ٹیبل پہ انسان کے آگے آئے اور اس پہ انسان اس میں نقص نکالے کہ اس میں تو نمک کم ہے، یہ تو ٹیسٹ اچھا نہیں ہے، یا یہ اس طرح، یہ سوچیں اللہ تعالیٰ کو کتنی ناپسند یہ چیز آ رہی ہوتی ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ہر چیز ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور آخرت کے دن وہ ریکارڈ ہمیں دکھائے جائیں گے. تو امیجن کریں کہ جب وہ ریکارڈ آخرت کے دن انسان کے آگے آئیں گے جس میں آپ نے بڑا اس نے یہ کیسا کھانا بنایا، لیکن انسان بھول جاتا ہے کہ میں نے یہ باتیں کہی تھیں. لیکن آپ کو آخرت کے دن تو ریکارڈ تو کچھ نہیں بھولے گا. ریکارڈ آپ کی ایک ایک چیز، چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی چیز جو آپ نے اس دنیا میں ہم نے سب نے کی ہوگی، وہ ہمیں دکھائی جائیں گی. تو یہ ہے ناشکراپن. تو جب جب اللہ تعالیٰ خوشحالی دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کو بڑا کیئرفل ہونا چاہیے کہ اس خوشحالی میں ہر لمحہ، ہر سچویشن، ہر حالات میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، ناشکرے پن سے بچنا چاہیے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سورت الاعراف کی 7 جو کہ سورت نمبر 7 ہے، اس کی آیت 96 میں بھی فرما رہے ہیں. میں کچھ آیات کا، اور قرآن میں بہت ساری آیات ہیں جو سملر ہیں، انہی آیات سے ریلیٹڈ ہیں، تو میں نے ان کو بھی اکٹھا کیا ہے تاکہ کیونکہ یہ سارا ٹاپک جو ہے شکر ادا کرنا اور ناشکری، یہ سارا ٹاپک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف حصوں میں، مختلف آیات میں ہمیں بتایا ہے کہ جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور جو ناشکرے ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے. تو آیت نمبر 96 ہے سورہ نمبر 7 کی. اگر ان قوموں کے لوگ ایمان لے آتے اور نیک ہو جاتے، ہم ان پر آسمان اور زمین سے رحمتیں برساتے. چونکہ انہوں نے کفر کا فیصلہ کیا، اس لیے ہم نے ان کے کیے کی سزا دی.
تو دیکھیں یہ بالکل سملر وہی آیت جو آج میں نے پہلی آیت پڑھی ہے، اس سے ملتی جلتی یہ آیات ہیں ساری، کہ 112 سے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں کہ اگر انسان جو ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ ایمان، اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑی بات اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام، سچے پیغام پر ایمان لے آتے اور نیک ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم ان پر آسمان اور زمین سے رحمتیں برساتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو جو اور انسان خوش قسمت سوچ ہیں جو قبول کر لیتی ہیں سچے پیغام کو، تو دیکھیں ان کا ریوارڈ کتنا بڑا ہے، وہ اس دنیا میں بھی ہے اور اگلی زندگی میں بھی ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ برکت، رزق اور امن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کر رہے ہیں نا، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے احکامات ہمیں دیے ہیں، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، اس کے مطابق زندگی اپنی زندگی، کیونکہ یہ ایک نقشہ ہے، قرآن ایک میپ ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کنڈم میں، بادشاہت میں واپس جانے کا۔ اس میپ کے مطابق اگر ہم چلیں گے اور اس کو فالو کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی اطاعت کریں گے، تو اس کے بعد ہمیں ریوارڈ نہ صرف اس دنیا میں ملے گا بلکہ اگلی زندگی میں بھی۔ تو اسی طرح سورہ کی آیت نمبر جو ہے 114 میں بھی اسی ٹاپک کا جو ہے ذکر کیا گیا، جو میں آگے انشاءاللہ پڑھوں گی۔ اس وقت میں 112 پڑھ رہی ہوں انشاءاللہ۔ تو مین اس آیت کا جو مقصد ہے، جو اللہ تعالیٰ، جو مجھے سمجھ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے کہ جب ایک قوم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتی ہے اور اس کے احکام پر چلتی ہے تو امن، خوشحالی اور برکت قائم رہتی ہے۔ لیکن جب وہ ناشکری کرتی ہے، اللہ کے احکام سے احکامات کو پر عمل کرنے سے انکار کرتی ہے یا دین میں اپنی طرف سے تبدیلیاں لاتی ہے، تو اس کا انجام بھوک، خوف اور محرومی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس لیے حقیقی شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں، جو کہ ایک وربلی ہر انسان کہہ دیتا ہے الحمدللہ ہر بات پہ، بلکہ اللہ کے نازل کردہ احکام کی پابندی کرنا ہی اصل چیز ہے۔ کہ اب جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات قرآن میں موجود ہیں، ہم اس کو ویسے کہ ویسا جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں ہر روز، باوجود ایک کہ شیطان آپ پہ اٹیک کرے، آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں شیطان کی وسپر سے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر جو ہے ثابت قدمی سے چلیں۔ تو ایسی قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بہت خوشحالی ہے، اور ایسی قوموں کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اس دنیا میں۔ اب میں آیت نمبر 113 پڑھوں گی انشاءاللہ۔ A messenger had gone to them from among them, but they rejected him. Consequently, the retribution struck them for their transgression. اس کی اردو ہے، ایک رسول ان کے پاس گیا تھا جو انہی میں سے تھا، لیکن انہوں نے اسے مسترد کر دیا، نتیجتاً ان کی سرکشی کے باعث عذاب ان پر آن پڑا۔ اور چلیں میں پہلے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتی ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو، اس قوم کو جو ہم اوپر 112 میں اس کا ذکر کر رہے ہیں، ہدایت کے کسی بھی قوم کو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا، ہر قوم کے پاس رسول پیغمبر آئے ہیں، تو ان کے پاس بھی ایک ایسا رسول آیا جو انہی کی قوم میں سے تھا، جو ان کی زبان بولتا تھا اور جسے وہ اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اس کے باوجود کیا ہوا؟ جب وہ اس نے ایک اللہ کی عبادت کا کہا کہ جو ٹرو میسج ہے اس کے بارے میں کہا، تو کس طرح لوگوں نے اس پیغام کو جھٹلایا۔ اور یہ سسٹم دیکھیں شروع سے لے کے اب تک چلا آ رہا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں، اگر آپ کسی بھی اپنے ملک کے کسی بھی لوگوں سے جا کے یہ کہیں کہ دیکھو آپ لوگ شرک کر رہے ہیں، یہ شرک ہے کہ پروفٹس کا نام ساتھ لے آنا یا قرآن کے علاوہ دوسری سورسز
کو فالو کرنا یہ شرک ہے، تو وہ آپ کیا کیا برے ناموں سے پکارتے ہیں، آپ کو کیا برا بھلا کہتے ہیں، اور کیا کیا کچھ نہیں وہ کرتے۔ سو کتنی بڑی سیڈ بات ہے کہ ایک انسان آپ کو ایک اللہ کی واحد کی عبادت کرنے کا کہہ رہا ہے اور میسج دے رہا ہے، جو کہ میسج قرآن کے اندر ہمیشہ سے موجود تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ کیونکہ جو جو کہہ سکتے ہیں سنسیئر سولز ہوں گی، ان کو یہ میسج اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سمجھ آ جائے گا۔ جو مجھے اب سمجھ آتا ہے، ٹائم کے ساتھ ساتھ ریئلائز ہوا ہے کہ ہمارے قرآن میں دیکھیں یہ سیم میسج موجود تھا، لیکن اس وقت بھی جب میسنجر آیا اور اس نے جو کرپشنز تھیں، جو مذہب کے اندر جو چیزیں بھی تھیں، ان کو فکس کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو بتایا کہ ہم کس گمراہی میں چلی گئی ہے پوری دنیا، تو نتیجتاً کیا ہوا؟ اس کو مار ڈالا گیا۔ اور اس کے بعد اب اب تک دیکھیں آپ، اتنی میڈیا پہ بیٹھ کے یا فیس بک یا ان پلیسز پہ بیٹھ کے اگر آپ ایک اللہ کی عبادت کے لیے پریچ کریں یا لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو اس کے اندر اتنا بڑا خزانہ ہے، اس قرآن کے اندر اتنا بڑا بیوٹیفل میسج ہے، تو لوگ اتنی بے حسی کے ساتھ اور اتنی غلط غلط باتیں کر کے اس کو نہ صرف باتیں کرتے ہیں اس انسان کے اوپر، بلکہ میسج کو بری طریقے سے جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں، اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آخرت کے دن یہ سب لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور جب انسان کھڑا ہوگا تو اسے پتہ چلے گا کہ اس نے اپنی سول کے ساتھ کیا کیا۔ یہ ساری چیزیں جو بھی اس وقت ہماری زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں ہو رہی ہیں، یہ سب ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور یہ ریکارڈ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا ہے کہ آخرت کے دن ہر سول کو اس کا ریکارڈ دیا جائے گا، دکھایا جائے گا، اور کہ وہ اپنا ریکارڈ خود پڑھے گا اور اسے ریئلائز ہوگا کہ یہ اس نے کیا کیا اس دنیا میں، لیکن اس وقت ٹو لیٹ ہو چکا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جب ایک دفعہ ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد انسان کے پاس کوئی اور چانس نہیں ہے، یا جنت ہے تو فار ایور کے لیے ہے، جہنم ہے تو وہ بھی فار ایور کے لیے ہے۔ تو ماشاء اللہ اس کے بعد میں آیت نمبر پڑھ لیتی ہوں انشاءاللہ، 114۔ Therefore you shall eat from God's provisions everything that is lawful and good, and be appreciative of God's blessings if you do worship him alone۔ اور ہاں چلے میں پہلے اس کو تھوڑا سا کر لیتی ہوں، تو اس کے بعد انشاءاللہ ایک اور بڑا اہم پوائنٹ پہ پھر میں آیت نمبر 115 میں انشاءاللہ پڑھوں گی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو، بلیورز کو، سبمیٹرز کو، جن کو پیور میسج ملتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رزق میں سے ہر وہ چیز جو حلال ہے اور اچھی ہے، اور حلال حرام میں ہمیں پتہ ہے قرآن میں کئی جگہوں پہ آ چکا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ سو ٹوٹل 4 چیزیں ہیں، اور وہ میں انشاءاللہ اگلی آیت میں پڑھوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری دی ہوئی ہر نعمت سے جو حلال اور اچھی چیزیں ہیں ان کو کھاؤ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اگر واقعی تم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ تو پچھلی قوموں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور رسولوں کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں وہ بھوک اور خوف میں مبتلا ہو گئیں۔ اس لیے ایمان والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے اس آیت میں کہ وہ اس انجام سے بچیں جو پچھلی قوموں کے ساتھ کیا گیا، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو شکر کے ساتھ استعمال کریں۔ اس میں حکم ہے کہ حلال اور اچھی رزق میں سے کھاؤ، اور کسی چیز کو اپنی مرضی سے حلال حرام نہ کرو۔ تو مین پوائنٹ یہاں پہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ جو کہ 112 سے 113 114 میں، کہ اب اپنے منہ سے یہ کہہ دینا کہ یہ تو حرام ہے، حلال ہے، بغیر کسی نالج کے، بغیر قرآن کی سے قرآن سے پڑھے بغیر، نالج لیے بغیر، اپنی مرضی سے جو جس چیز کو چاہے کہہ دینا، یہ کتنا بڑا جو ہے ایک تو گناہ ہے یہ، اور دوسری بات ہے کہ یہ ایسی قوموں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا کچھ
جو ہے اس قوم کو پھر تیار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا عذاب آئیں گے اس دنیا میں ہی. عذاب تو اس دنیا میں بھی آئیں گے اور آخرت میں بھی. دونوں دنیایں انہوں نے اپنی لوز کر دی. تو ماشاء اللہ اگلی آیت میں انشاءاللہ پڑھوں گی. only 115 only 4 foods prohibited. He only prohibits for you dead animals, blood, the meat of pigs, and food which is dedicated to other than God. If one is forced to eat these without being deliberate or malicious, then God is forgiver, most merciful. تو اس کی ہیڈ لائن ہے صرف 4 اقسام کی غذائیں ممنوع ہیں. تو آیت کہتی ہے وہ تمہارے لیے صرف منع کرتا ہے مردہ جانور، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ کھانا جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر وقف کیا گیا ہو. اگر کوئی مجبور ہو جائے یہ کھانے کے لیے بغیر جانے بوجھے یا بدنیتی کے تو اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہ ہے وہ یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹوٹل بتا دیا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. سو بیسکلی کیا چیزیں ہیں؟ مردہ جانور جو انسان کی جو ہے اس کے اندر انٹرفیئرنس کے بغیر ہی وہ مر جاتا ہے، جیسے حادثوں سے جانور مر جاتے ہیں یا کسی اور طریقے سے، اس کو منع کیا کھانے سے اللہ تعالیٰ نے. پھر اللہ تعالیٰ نے خون جو ہے اس کو کھانے سے منع کیا ہے. پھر جو ہے خنزیر کا گوشت، اس کا گوشت صرف کھانے کا، اس کو کھانے کا نہ کھانے کا حکم کیا ہے. اور چوتھا کیا ہے؟ اور وہ کھانا جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر وقف کیا گیا ہو. جیسے کہ ہماری کنٹریز میں اور لوگ مختلف لوگوں کے نام کے ساتھ جو ہے کھانے وہ کر دیتے ہیں ان کے وقف کر کے کہ او یہ میں اس کے لیے کھانا میں بنوا رہی ہوں، صدقہ دے رہی ہوں اس کے لیے، یا یہ کہ نبیوں اور رسولوں کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں کھانے پینے کی ان کے ساتھ وہ ان کے لیے وقف کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہیں بیسیکلی ان سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. یہ 4 چیزیں ہیں ٹوٹل. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا اوپر جیسے آیت میں نے پڑھی تھی 114 کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تم اللہ کے رزق میں سے ہر چیز کھاؤ، ان 4 چیزوں کے علاوہ ہر چیز کھاؤ جو حلال اور اچھی ہے، اور اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بنو. تو ہمیں صرف اور صرف یہ 4 چیزیں منع ہیں. اس کے بعد ہم جو دنیا میں وہ نعمتیں ہیں ہم اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ غور کریں آج کے ٹائم میں اسلام میں دیکھ لیں، مذہب میں اتنی پتہ نہیں کہاں سے وہ چیزیں، کیونکہ وہ قرآن کا حصہ تو نہیں ہے، وہ حدیث اور سنت کی چیزیں ہیں جو وہ اللہ قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کو فالو کریں جس کا قرآن سے اور اللہ تعالیٰ سے اور پرافٹ محمد کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ یہاں تک کہ آپ دیکھیں حلال حرام میں وہ ٹوتھ برش، اس کو بھی وہ حلال حرام کر دیتے. اللہ تعالیٰ تو 4 چیزیں بتا رہے ہیں. ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی 4 چیزیں ٹوٹل قرآن میں لکھی ہیں، تو یہ ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ اور یہ جو ہے میک ڈونلڈس کا کھانا ہم نہیں کھا سکتے کیونکہ حرام ہے. کیسے حرام ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہ اس سے بڑا ایول کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، یہ میں پیرافریز کر رہی ہوں قرآن سے، کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کچھ پروہیبیشنز یعنی پابندیاں چیزوں پہ لگائے کہ یہ حلال اور حرام کرے، اس سے بڑا ایول کون ہو سکتا ہے؟ تو وہ آج کے دور میں انسان کے لیے اتنا آسان ہے یہ کہنا اور جی یہ تو حلال ہے یہ تو حرام ہے. وہ فوکس ان کا سارا یہ حلال حرام پہ ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی مین جو کمانڈمنٹس ہیں ان میں سے کسی کو فالو نہ کرتے ہوں، جو کہ مین کمانڈمنٹس میں ہے ورشپ گاڈ الون، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ مین چیزیں ہیں. ان کو وہ پیچھے کر کے وہ یہ اس پہ آپ کے ساتھ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ یہ تو حلال ہے یہ تو. اگر قرآن پڑھا ہوتا انسان نے، اگر جو انسان قرآن کو ریئلی سمجھ کے مطلب کے ساتھ پڑھیں تو ان کو سمجھ آتا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو کہیں اس طرح کی چیز نہیں کہی.
تو یہ آیت اللہ تعالیٰ کی اس بنیادی اصول کو واضح کرتی ہے کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ایکسپلین کر دیا ہے کہ انہوں نے صرف 4 چیزیں ممنوع کی ہیں، اور وہ 4 چیزیں ابھی میں نے جیسے بتائی ہیں، وہ 4 چیزیں ہیں: مردہ جانور، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، وہ جانور یا کھانا جسے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر وقف کیا گیا ہو۔ یہی حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک اور صورت، اللہ تعالیٰ کی قرآن کی ایک اور آیت ہے، صورت ہے الانعام، اس کی آیت نمبر 145 میں بھی آیا ہے یہی سیم حکم۔ اس کی ہیڈ لائن میں وہ آیت پڑھتی ہوں انشاءاللہ۔ ہیڈ لائن اس کی ہے: غذائی ممانعتیں صرف یہ ہیں، کہو، آیت 145 کہہ رہی ہے الانعام کی، کہو جو وہی مجھے کی گئی ہے اس میں مجھے کوئی ایسا کھانا نہیں ملتا جو کسی کھانے والے کو ممنوع ہو، سوائے نمبر 1 مردار، مردار، دوسرا ہے بہتا ہوا خون، تیسرا ہے خنزیر کا گوشت کیونکہ وہ آلودہ ہے، اور نمبر 4 ان جانوروں کا گوشت جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر کفرانہ طور پر منسوب کیا گیا ہو۔ اگر کوئی یہ کھانے پر مجبور ہو جائے بغیر جان بوجھ کر یا بدنیتی کے، تو تمہارا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ دیکھیں ایگزیکٹلی سملر جو ابھی میں نے جس آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں 115 میں، اسی کے ریلیٹڈ سیم آیت، اسی طرح کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے پروہیبیشنز کیا دی ہیں، کیا چیزیں منع کی ہیں، کیا چیز سے روکا ہے اور کیا چیزیں منع نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئر ہمیں قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ بتا دیا ہے۔ تو اس سے دیکھیں، جو چیز بھی آپ ان 4 چیزوں کے علاوہ ممنوع کریں گے، جو انسان بھی ممنوع کرے گا اپنے اوپر کسی بھی 4 چیزوں کے علاوہ، تو وہ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ کچھ اور انسانی احکامات کو فالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو حرام حلال جو ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس بہت ہی صاف طریقے سے کلیئرلی ہمیں قرآن میں بتا دیا ہے جو چیزیں ہیں۔ اگر ہم اس کی ٹیک کیئر کر لیں، اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دنیا کی ہر چیز جو ہے آپ کو حلال ہے، آپ کھا سکتے ہو۔ لیکن آج کے دور میں انسانوں نے اپنے لیے اتنا مشکل کیا ہوا ہے اس چیز کو کہ اپنی زندگیوں کو انہوں نے اپنے لیے عذاب بنا لیا ہے، صرف ایک چیز کی کمانڈمنٹ کی خلاف ورزی کرنے سے۔ تو اس آیت کے کیا کہتے ہیں، اسی ٹاپک پہ پھر میں اب پڑھوں گی انشاءاللہ سورت نمبر 2 البقرہ کی آیات 172 اور 173۔ اس میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، جو اچھی چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ دیکھیں یہ ایگزیکٹلی سیم ورڈز ہیں جو اوپر والی آیات میں نے پڑھی ہیں، اور یہ ڈفرنٹ، یہ میں کچھ آپ کو آیات پڑھ کے سنا رہی ہوں، پتہ نہیں قرآن میں تو اور بہت ساری ہوں گی، لیکن میں کچھ آیات اس کے ریلیٹڈ جو ہے آیات پڑھ رہی ہوں۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے انسانوں کو کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، اور اپنی طرف سے پرسنل اوپینین کے ساتھ جو ہے جو چلتے ہیں جو لوگ، اور ان کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ جہنم ہے آخرت میں، اور دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ تو آیت نمبر 173 سورہ 2 کی میں وہ بھی پڑھتی ہوں انشاءاللہ۔ وہ تم پر صرف ان جانوروں کا کھانا حرام کرتا ہے جو خود مر جائیں بغیر انسانی مداخلت کے، خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام کیے گئے ہوں۔ اگر کوئی مجبوری کی حالت میں انہیں کھا لے بغیر بدنیتی کے اور نہ ہی جان بوجھ کر، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو دیکھیں یہ ساری آیات
सेम एक ही टॉपिक पे, और वर्डिंग भी तकरीबन एक है। उसी टॉपिक पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या हराम है और क्या हलाल है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज जो मैं पढ़ रही हूँ कुरान का, क्योंकि इसमें इतनी करप्शन आ चुकी है अल्लाह ताला के इस जो है ये हलाल और हराम की कंसेप्ट में। इतनी करप्शन आ चुकी है कि बंदा हैरान हो जाता है, लोग जब चीजें कहते हैं कि ये चीज हराम है, ये चीज हराम है, उन्होंने समझे अपने ऊपर हर चीज हराम कर लिया है खुद, जो कि अल्लाह ताला ने उन पर हराम नहीं की। तो माशाल्लाह, मैं अब इंशाल्लाह 116 पढ़ूंगी इंशाल्लाह, और फिर मैं 117 पढ़ूंगी इंशाल्लाह। 116, तुम सॉरी इंग्लिश। यू शैल नॉट utter lies with your own tongues, stating this is lawful and this is unlawful, to fabricate lies and attribute them to God. Surely those who fabricate lies and attribute them to God will never succeed. उर्दू है, तुम अपनी जबानों से झूठ बोलते हुए ये ना कहो ये हलाल है और ये हराम है, ताकि तुम झूठ घड़कर उन्हें अल्लाह की तरफ मंसूब करो। यकीनन जो लोग झूठ घड़ते हैं और उन्हें अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं कभी कामयाब नहीं होंगे। फिर आयत नंबर है 117। दे इंजॉय ब्रीफली देन सफर पेनफुल रिट्रीब्यूशन। उर्दू है, वो कुछ वक्त के लिए लुत्फ उठाते हैं, फिर दर्दनाक अजाब झेलते हैं। तो माशाल्लाह, देखिए ये फिर वही बात आज जब मैं माशाल्लाह एक ही चीज रिपीट हो रही है इन तमाम आयात में, जो मैं अब 112 से मैंने पढ़ना शुरू किया है। सेम चीज रिपीट हो रही है कि जो लोग अल्लाह ताला, अब जो लोग हलाल हराम कहकर अल्लाह ताला के नाम साथ गढ़ देते हैं, झूठ बोलते हैं, तो उनके अल्लाह ताला के साथ मंसूब करते हैं, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो इस दुनिया में तो उनके टेम्परेरी उनका हिस्सा उनको मिल जाएगा, लेकिन आखिरत का दर्दनाक अजाब वो झेलने के लिए तैयार हो जाएं। वो हमेशा हमेशा वाली जिंदगी जो है उसमें, जहाँ जो कभी एंड नहीं होगी, तो उसमें वो अपना अल्लाह ताला के अजाब, हम उसको जहन्नम को इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हाउ कितनी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। मिसालें कुरान में जगह जगह अल्लाह ताला ने दे दे के बताया है हमें। तो जब कोई इंसान उसको मीनिंग के साथ पढ़ेगा तो उसको पता लग जाएगा कि भाई क्या है, जहन्नम कितनी बुरी है। तो ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि मैं इंसान को शैतान ने इस चक्कर में लगाया हुआ है कि उसको अरबी में पढ़ो और उर्दू में ट्रांसलेट ना करो, करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सवाब मिलेगा, और शैतान ने इंसान को इसी में धोखा दिया हुआ है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये इस दुनिया में जो भी काम हम करके ऊपर जाएंगे, वो उसी काम का जो रिजल्ट हमें मिलेगा, आइदर जन्नत हमेशा हमेशा की, और जहन्नम भी हमेशा हमेशा का। और उस जन्नत जहन्नम के अल्लाह ताला ने इतनी इतनी जो है तरीके तरीके से कुरान में आयात में हमें खौफनाक नज़ारे बताए हैं। तो जो उसके पढ़ने के बाद सिर्फ अल्लाह ताला से इंसान माफी मांगे और कहे रब्बुल आलमीन उस एक जगह से हमें बचा लीजिएगा। तो आयत 116 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो लोग अल्लाह के नाम से घटकर चीजों को हलाल हराम करार देते हैं वो झूठे हैं, क्योंकि हलाल और हराम करार देने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है। किसी इंसान, आलिम, इमाम या मजहबी रहनुमा को ये इजाजत अल्लाह ताला ने नहीं दी कि वो अपनी राय की या ख्वाहिश की बुनियाद पर किसी चीज को हलाल या हराम करार देते और फिर से अल्लाह का हुक्म कहे, जो कि कितनी आसानी से ये उल्मा जो अपनी तरफ से बड़े बड़े उल्मा बने बैठे हैं, ये टीवियों पे बैठ के इतने हजारों लोगों के आगे बैठ के अपने फतवे देते हैं कि ये चीज हराम है, ये चीज हलाल है। इमेजिन करें कि वो आखिरत के दिन जब अल्लाह ताला के हजूर जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में तो उन्होंने अल्लाह ताला ने कहा मैं उनको उनकी जो भी दुनिया की ख्वाहिशात होती हैं उनकी, क्योंकि ईगो अपनी जो है उनको ईगो उनकी बहुत होती है, वो अपनी ईगो को सुकून दे रहे होते हैं,
اور شیطان ان سے ایسے ایسے کام کروا رہا ہوتا ہے، اور شیطان پہ کے اس پر چلتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ اس چیز پہ ہوتے ہیں، دیکھو ہزاروں لوگ ہمیں فالو کر رہے ہیں، وہ مذہبی خود ایک قسم کے وہ خدا بن بیٹھتے ہیں مذہب کے، اور وہ خدا بن کے اس کو اپنی جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس طرح کی سمجھیں، وہ علماء جو ہیں یا امام یا رہنما جو ہے مذہبی، وہ اسی طرح کے احکامات دیتے ہیں لوگوں کو، دیکھو بھی یہ چیز حرام ہے، اور لوگ اتنے یعنی ڈارکنیس میں ہیں کہ وہ کوشش بھی نہیں کرتے کہ قرآن کو، اچھا یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے میں اس کو صرف ویریفائی تو کروں قرآن سے کہ آیا قرآن میں بھی ایسا کہا گیا یا نہیں، لیکن وہ تو قرآن کے علاوہ بہت ساری چیزوں کو بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ لوگ کنفیوز ہیں۔ اللہ کے نام پر جھوٹ باندھنا بہت بڑا جرم ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی بات اللہ کی طرف منسوب کرے جو اللہ نے نہیں کہی تو وہ اللہ پر بہتان باندھتا ہے۔ ایسا انسان سوچے اللہ پر بہتان باندھتا ہے، معافی میرے رب العالمین، اس سے بڑا اور بدقسمت انسان کیا ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے آیت 115 میں اللہ نے صرف 4 قسم کی غذاؤں کو حرام قرار دیا، اس کے فوراً بعد یہ تنبیہ کی کہ اس فہرست میں اپنی طرف سے مزید حلال و حرام شامل نہ کرو۔ تو اس آیت کا پیغام صرف کھانے تک محدود نہیں ہے کہ بھئی 4 کھانے حرام اور حلال ہیں، بلکہ دین کے ہر معاملے پر لاگو ہوتا ہے یہ سسٹم۔ عبادات، عقائد، احکام اور مذہبی قوانین میں بھی یہی سیم جو ہے سسٹم جو ہے لاگو ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جیسے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مذہبی حکم یہ دیا ہے جو کہ لوگ حدیث اور سنہ سے بنا کے بتا رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ قرآن میں موجود نہیں ہوتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہیں، اور اس کی سزا اور جو اللہ تعالیٰ نے وحی میں بیان ہی نہیں کیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھیجا نہیں ہے، اس کو وہ لوگوں تک کو پیغام دیتے ہیں، اور اس کو وہ بڑھ چڑھ کے اس کے لیے بولتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے بہت برا بتایا ہے۔ تو آیت نمبر 117 بتاتی ہے کہ ایسے لوگ کے بارے میں کہ اس کو جن کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ وقت کے لیے لطف اٹھا لو پھر دردناک عذاب ملے گا، تو اللہ تعالیٰ واقعی ان کو وقتی فائدے دیتے ہیں اس دنیا میں۔ آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے یہ بزنس مین ہیں، اتنے بڑے بڑے کمپنیز چلانے والے پریزیڈنٹس ہیں، اور یہ جو سوچے ان کے پاس وہ کیا کیا شان میں ہوتے ہیں، ان کے پاس عزت بھی ہوتی ہے، شہرت بھی ہوتی ہے، اور مال ہی مال ہوتا ہے، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ اس میں بہت مگن ہے اور اس میں بہت خوش ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سب فائدے عارضی ہیں، ہمیں آخر کار اپنے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہوگا، جہاں ان کے لیے دردناک عذاب ایسے لوگوں کے لیے ہوگا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کی جو اللہ تعالیٰ نے کبھی کہی نہیں۔ تو ان دونوں آیات کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ دین میں حلال و حرام کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، کسی انسان، کسی علماء، کسی مولوی، کسی کو حق نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اور یا کسی اور قرآن کے ساتھ سورس حدیث و سنہ جیسی چیزوں کو فالو کر کے اللہ تعالیٰ کے نام سے منسوب کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے گناہ اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آخرت میں ایسے لوگ جو ہیں ان کے بچنے کا کوئی جو ہے چانس نہیں ہے۔ تو 118 انشاءاللہ میں پڑھتی ہوں۔ For the Jews we prohibited what we narrated to you previously. It was not us who wronged them. They are the ones who wronged their own souls. اور اردو ہے، یہودیوں کے لیے ہم نے وہ چیزیں حرام کی جن کا ذکر ہم تم سے پہلے کر چکے ہیں، یہ ہم نہیں تھے جنہوں نے ان پر ظلم کیا، یہ وہ ہیں جنہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اس کا فٹ نوٹ ہے the most devastating trichinosis parasite Trichinella spiralis جو کہ spiralis also a pork
ٹیپ وارم، ٹیناسولیم جو کہ کیڑا ٹیناسولیم بھی سوری ٹیناسولیم survives in the meat of pigs, not the fat. More than 150,000 people are infected annually in the United States. تو اس کا سورہ 6 145 to 146 and appendix 16. تو اس کی اردو میں ہے: سب سے زیادہ تباہ کن ٹریکنوسس پیراسائٹ ٹریکنیلا سپارلس سور کے گوشت میں پایا جانے والا کیڑا ٹیپ وارم یعنی ٹینا سولیم بھی سور کے گوشت میں زندہ رہتا ہے، چربی میں نہیں۔ امریکہ میں سالانہ 150,000 سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ بیسیکلی یہ فٹ نوٹ ہے اس کا کہ یہ وہ ایک کیڑا ہے جو کہ سور کے صرف گوشت میں ہوتا ہے، اس کی چربی میں نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سور کا گوشت حرام قرار دیا ہے۔ اور آیات میں قرآن کی ہمیں سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ان یہودیوں پہ صرف جو ہے سور کا گوشت حرام کیا گیا، اس کے علاوہ جو ہے سور کا یعنی جو ہوتا ہے فیٹ اور باقی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی، لیکن وہ ہر چیز کو لوگوں نے ادھر چربی کو نہیں کہی، تو لیکن لوگ ہر چیز کو اپنے اوپر حرام کر چکے ہیں۔ تو اگلی آیت آخری آیت ہے: Yet as regards to those who fall in sin out of ignorance, then repent thereafter and reform your Lord after this is done, is forgiver most merciful. تاہم جو لوگ لا علمی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں، تمہارا رب اس کے ہو جانے کے بعد بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو اب میں ان دونوں آیات اور فٹ نوٹ جو ہے اوپر والا اس کی تھوڑی سی ایکسپلین کروں گی کہ یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام کی تھیں جو کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نہیں تھے جنہوں نے ان پر ظلم کیا، یہ وہ ہیں جنہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں کہ بعض غذائیں صرف یہودیوں پر بطور سزا حرام کی گئی تھیں۔ یہ تمام انسانوں کے لیے حکم نہیں تھا، یہ صرف اور صرف یہودیوں کے لیے خاص جو تھا، سور کا گوشت، اس طرح کی چیزیں حرام کی گئی تھیں۔ یہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ صرف یہودیوں کے لیے تھا۔ یہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کے نتیجے میں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، یعنی اللہ کے تمام فیصلے عدل پر مبنی ہیں۔ یہ پابندیاں ان کے اپنے اعمال کی سزا تھیں جو عمل انہوں نے کیے، اس لیے حقیقت میں انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ تو یہ آیت یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ کے احکامات حکمت اور انصاف پر یہ آج یہ بھی بتاتی کہ اللہ کے احکام حکمت اور انصاف پر مبنی ہوتے ہیں۔ جب کوئی قوم مسلسل اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتی ہے تو وہ خود اپنے لیے سختیاں لے آتی ہے اپنے اوپر۔ تو اس آیت جو ہے اس کا پچھلی ساری 115 سے 117 سے سب سے بنتا ہے اس کا لنک، کہ جس میں اللہ تعالیٰ ساری پچھلی آیات سے لے کے اب تک کی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی حلال حرام چیزیں نہ کرو۔ پھر مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی تھیں، اور یہ ہر انسان کے لیے نہیں تھی، صرف یہودیوں پہ تھی۔ اور ہمیں پھر اللہ تعالیٰ آج کی سائنس نے اس چیز پورک کا گوشت جو ہے، سور کا گوشت اللہ تعالیٰ نے کیوں حرام کیا، وہ آج کے دور میں، کیونکہ پہلے زمانے میں تو یہ سائنس نہیں تھی، آج کے دور میں سائنس کے ذریعے ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ یہ ایک بڑا ہی خطرناک کیڑا ہے جو ایک بیماری کا سبب، بری بیماری کا سبب بنتا ہے۔ اور یہ کیڑا جو ہے سور کے صرف گوشت میں زندہ رہتا ہے، چربی میں نہیں۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ یہ ایک قسم کا ایک بہت اتنا بڑا پروف ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے پورا سور کا گوشت اور چربی ہر چیز کا کہہ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سور کے صرف گوشت کے بارے میں فرمایا ہے، کیونکہ اب ہمیں پتہ چلتا ہے ہماری ہیلتھ کے لحاظ سے بھی
وہ کھانا جو ہے وہ سور کا گوشت کھانا بہت برا ہے۔ مذہب کے لحاظ سے تو ہے ماشاءاللہ، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وی ہیو ٹو سے یس سر، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چیز نہ کرو، یہ نہ کھاؤ، تو ہمیں تو یس سر کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج کی سائنس کے ذریعے ہمیں اس میں اور اس کی اور جو کہ ہماری فیتھ کو ہم اور زیادہ اسٹرینتھ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے سائنس کے ذریعے، کہ یہ کیڑا، امیزنگ بات یہ ہے کہ یہ کیڑا صرف اور صرف پوری باڈی میں نہیں رہتا، یہ صرف گوشت میں زندہ رہتا ہے اور چربی میں نہیں ہوتا۔ سو اٹس امیزنگ کہ یہ بھی ایک قسم کا میریکل ہے کہ آپ آج کے دور میں اس چیزوں سے آپ یہ چیزیں انسانوں کو پتہ لگ رہی ہیں سائنس کے باوجود، اس کے باوجود لوگ جو ہیں اندھے ہیں ہر چیز سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس 119 کی میں تھوڑی سی بات کروں گی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی بے پایہ رحمت کا اعلان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص نادانی میں، غفلت میں یا کمزوری کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے تو اس کے لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آیت جو کہہ رہی ہے تاہم جو لوگ، یہ 119 آیت ہے نا، جو کہہ رہی ہے جو لوگ لا علمی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں، تمہارا رب اس کے ہو جانے کے بعد بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت غفور الرحیم ہونے کی اتنی بڑی نشانیاں ہیں اس آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ نے معافی کے لیے صرف زبانی توبہ کافی نہیں بتائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر آپ فرسٹ آف سٹیپس ہیں، 3 سٹیپس ہیں، اب اگر آپ گناہ کا اعتراف کر لیتے ہیں، آپ ریئلائز کر لیتے ہیں پہلے تو، پھر گناہ کا اعتراف کر کے سچی توبہ کرتے ہیں اور پھر اس گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس پہ دوبارہ بار بار نہیں کرتے اور اپنی اصلاح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ نے جتنے بھی اس سے پہلے گناہ کیے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فرمائے میں وہ سب گناہوں کو کریڈٹ میں بدل دوں گا۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی گناہ، اللہ تعالیٰ اتنے بڑے غفور الرحیم ہیں، آپ چاہے زندگی کے کسی حصے تک شرک سواحد گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے، ایون شرک ساری زندگی آپ کرتے رہے ہیں، لیکن جب آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ملتا ہے اور آپ اس کو قبول کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے ہمیں قرآن میں ہی، خوشخبری دے دی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے نہ صرف اس دنیا میں فتح ہے بلکہ آخرت میں بھی فتح ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش اس دنیا میں ہے اور آخرت میں بھی۔ تو ماشاء اللہ میں آپ آج بات اس یہاں تک پڑھوں گی۔ ماشاء اللہ میرے اور بہن بھائی بھی موجود ہیں، انشاءاللہ اگر وہ کچھ بات کرنا چاہیں اس ٹاپک پہ تو ماشاء اللہ ضرور وہ بات کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے السلام علیکم۔ ماشاءاللہ سسٹر، پریز گاڈ۔ تھینک یو سسٹر، پریز گاڈ۔ یہ آپ نے جو آج کا واقعہ، یہ جو قرآن کی یہ جو اسٹڈی تھی، یہ جو آیات ہیں، یہ بہت ہی اہم آیات ہیں جو آپ نے آج پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ حلال اور حرام کے بارے میں بہت سے مسلمان جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ بہت کنفیوز ہیں، اور وہ حلال اور حرام کا ان کو صحیح طریقے سے ان کو سمجھ نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ جیسے سسٹر نے بیان کیا کہ قرآن کو کیونکہ وہ ترجمے کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں تو وہ ادھر ادھر سے سنتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے پاس جو صحیح اصل علم ہے وہ ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو یہ جو کھانے بہت چیزوں کو حرام کرنا یا حلال کرنا، وہ اس میں بالکل کنفیوز ہیں، ان کا درہم برہم سسٹم ہے اس سلسلے میں۔ اور جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ کیا چیزیں حرام ہیں اور اس کے بعد باقی کیا کیا سب کچھ حلال ہے، اس کی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نام لے کر اس کو بیان فرمایا ہے، تاکہ کسی قسم کی کوئی بھی
کنفیوژن نہ رہے ہم انسانوں میں. لیکن جو پڑھنے والے ہیں قرآن کو سمجھنے والے، جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ان کو تو یہ علم ہے اور وہ اس کی پیروی کرتے ہیں، اس اللہ تعالیٰ کے احکامات کی. لیکن جن کو نہیں ہے، وہ پھر وہی سنی سنائی باتوں پہ ان کو بغیر علم کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا ہے کہ سسٹر ہماری پڑھ رہی تھی 115 سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 115، جس کی جو سب ٹائٹل ہے صرف 4 قسم کی غذائیں ممنوع ہیں بس. تو وہ اور اس کا اللہ تعالیٰ نے نیچے آیت میں بڑا واضح طور سے فرمایا ہے، وہ تمہارے لیے صرف منع کرتا ہے مردہ جانور جو خود بخود مر گیا اور پڑا ہوا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع کیا ہے. خون جو کہ بہہ رہا ہو، بہتا ہوا ہو، یہ سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 145 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے مزید تفصیل کے ساتھ. سسٹر نے وہ آیت بھی پڑھی تھی ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ خنزیر کا گوشت یعنی کہ سور کا گوشت جو ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے صرف گوشت کا یہاں پر ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جیسے پہلے فرمایا مردہ جانور، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ سور، پورا کا پورا سور ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا خنزیر کا گوشت یعنی کہ سور کا صرف گوشت جو ہے اس کو، اور وہ کھانا جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر وقف کیا گیا ہو. یہ بڑی ہی بندہ حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ اب میں سوچتی ہوں پاکستان میں جو ہے وہ کس طرح سے ایون ہمارے آباء و اجداد بھی مختلف قسم کے اور لوگ بھی جو کہ آپ کے ہمسائے ہیں، شہر میں رہے ہیں، رشتے دار ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر وقف کیا ہوا کھانا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. کیونکہ رازق صرف اللہ تعالیٰ ہے، ہر رزق صرف وہ دیتے ہیں، اور صرف انہی کا نام اس رزق کے اوپر لے کے کھایا جائے، صرف وہی اس کے مستحق ہیں. کسی اور کا نام آپ اس کے اوپر لے کے اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہیں، ان کو آپ کسی اور کے نام پر نہیں دے سکتے کہ یہ میں اس کو شیئر کر رہا ہوں فلاں پیر کے نام پہ، فلاں نبی کے نام پہ، فلاں جو میرا کوئی بچہ بیمار ہے اس کے نام پہ، یا کسی اولیاء کے نام پہ، یا کسی پیر کے نام پہ. آپ ایسا نہیں کر سکتے. وہ آپ کی صرف یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان کے نام آپ کیوں کریں گے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر نام ہے. یہ سارے جب آپ ایسا کرتے ہیں، چاہے وہ کھانا کتنا ہی، چاہے وہ پلاؤ بنا ہو، چاہے کچھ بنا ہو، وہ کھانا جب آپ وہاں بیٹھ کر وہاں پر اللہ کے ساتھ کسی اور کے نام بھی وہ کھانا کر دیتے ہیں کہ میں اس کے نام بھی کرتا ہوں یہ کھانا، یا یہ دیگ جو میں نے کھانے کی پکائی ہے، گوشت کی ہے یا چاولوں کی ہے، تو وہ کھانا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ حرام ہے ہمارے لیے کھانا. لیکن ظلم یہ ہے کہ مسلمان یہی کام کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو خود پکڑ کر حرام کرتے ہیں، اپنے اوپر بھی اور دوسروں کے لیے بھی، اور پھر خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں. تو جب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتنا واضح طور پر اس میں بھی، اور جو ہے آیت نمبر 145 میں بھی میں پڑھتی ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہو، اب یہ حکم دیا جا رہا ہے نبی کو، کہو جو وہی مجھے کی گئی ہے اس میں مجھے کوئی ایسا کھانا نہیں ملتا جو کسی کھانے والے کو ممنوع ہو، سوائے نمبر 1 مردار، کہ جو مردار جانور ہے خود بخود مر گیا ہے، پڑا ہوا ہے. نمبر 2 بہتا ہوا خون. نمبر 3
خنزیر کا گوشت، کیونکہ گوشت جو ہے نا وہ آلودہ ہے۔ اور نمبر 4، جانوروں کا گوشت جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر کفرانہ طور پر منسوب کیا گیا ہو۔ تو یہ سارا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یہ سب کا سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آگے اگلی آیت 146 میں فرماتے ہیں، وہ جو یہودی ہیں ہم نے ان کے لیے غیر منقسم کھروں والے جانور ممنوع قرار دیے، اور مویشیوں اور بھیڑ بکریوں کی چربی کو ہم نے ان پر ممنوع کر دیا، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہوئی ہو یا آنت میں یا ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ یہ سزا تھی ان کے گناہوں کی، اور ہم سچے ہیں۔ انہوں نے بھی اسی طرح کی نافرمانی اللہ تعالیٰ نے کی، جس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اور سختی آ گئی کہ ان کے لیے ایسے جانور جو غیر منقسم کھروں والے تھے وہ بھی ممنوع قرار کر دیے ان کے لیے، اور ان کے لیے مویشیوں اور بھیڑ بکریوں کی جو چربی تھی جو ہم کھا سکتے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کھانے کی اس کے لیے ممنوع نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کر دیا تھا کیونکہ وہ بہت اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی چربی جو تھی بھیڑ بکریوں کی اور مویشیوں کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان پر ممنوع کر دیا، ان کا گوشت نہیں، ان کی چربی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہوئی ہو یا آنت میں یا ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ تو سوچیں کہ کتنے وہ مشکل میں آتے ہوں گے، کیونکہ جانور کی گوشت کے ساتھ تو ہر جگہ پر چربی ساتھ جڑی ہوتی ہے، اور وہ کس طرح سے اس چربی کو ہٹائیں، صاف کریں، اور صرف گوشت جو ہے اس کو وہ کھائیں۔ تو یہ مشکل اور یہ تکلیف وہ اپنے نافرمانیوں کی وجہ سے خود اپنے اوپر لے آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی مول لے کر۔ تو یہ ان کے گناہوں کی سزا تھی۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ خنزیر کا گوشت اگر وہ چاہتے تو وہ یہاں فرما سکتے تھے کہ پورا خنزیر یا خنزیر کا گوشت اور اس کی چربی بھی تم پر حرام ہے، لیکن صرف خنزیر کا گوشت، اور اس کی ریزن سبحان اللہ یہ 1400 سال پہلے کی کتاب ہے، مگر اب سائنس کی سے ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ اس کے گوشت میں وہ کیڑا ہے جو ایک خاص موجود ہوتا ہے، جس کو کھانے سے وہ بیماری جو ہے وہ بے حد پھیلتی ہے انسانوں میں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت ہے انسانوں پر کہ ان کو اس کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن لوگوں نے اس کے پورے کو انہوں نے حرام قرار دے دیا، یہاں تک اس کا نام منہ میں لینا بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا منہ جو ہے نا وہ ناپاک ہو گیا ہے اس اگر ہم نے سور کا نام لے لیا تو وہ جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے مہربان رحمان ہیں کہ اس کے جو چربی ہے اس سے جو آپ کی دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے، آپ میڈیسن میں، آپ کی جو اسکن کیئر کی چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہے، یا صابن میں یا پیسٹ میں یا کسی بھی اور چیزوں میں، انسانوں نے وہ ساری چیزیں اپنے لیے حرام کر دی۔ دیکھیں کیسے وہ خود کے اوپر خود انہوں نے اپنے لیے مشکلات لے لی، اپنے لیے زندگی کو تنگ کر دیا، اور وہ کھانا جو کہ حرام وہ کرتے ہیں دوسروں کے نام منسوب کر کے، اللہ کے ساتھ دوسروں کا نام بھی منسوب کر لیتے ہیں، جو کہ پھر حرام ہو جاتا ہے، اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حلال ہے، اس کو پھر وہ بڑے مزے سے کھاتے ہیں اور آگے تقسیم بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جہالت ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ قرآن کو اردو کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ آپ کو سمجھ آئے، تاکہ آپ اپنی اصلاح کر سکیں۔ تھینک یو۔ ماشاء جب میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا ویری کوئک کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہوتا ہے قرآن میں، اس پہ ایمان لانا ایک اسٹیپ ہوتا ہے، پھر آپ اس پہ عمل کرتے ہو تو وہ ہائیسٹ لیول ہو جاتا ہے آپ کا، آپ نے اس پہ عمل بھی کر کے دکھایا۔
تو اسی طرح اگر کوئی اور سورس ہے، کوئی اور کہیں اور جگہ سے قانون آیا ہے، تو اگر آپ نے اس پہ ایمان لائے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کی طرف سے تو آیا نہیں، اور اس پہ جب آپ نے عمل کر لیا تو وہ اور آپ اس ڈگری میں اور آگے بڑھ گئے، اور آپ نے جو اللہ کے حکم پہ چل رہے ہیں ان سے بحث وغیرہ کیا، تو اندازہ لگائیں کہ آپ نے کتنا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اپنے دل کی جو کیفیت ہے وہ ظاہر کر دی کہ میں ہوں کون سب سے آلسو اگر آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، وہ میں نے کئی بار دیکھا ہے، لوگ ابھی یہاں پہ باہر ملکوں میں بھی جو مسلمان ہیں وہ جب سفر کرتے ہیں تو ڈھونڈتے ہیں کہیں سے کچھ حلال مل جائے، اور پھر نہیں ملتا تو پھر وہ فش برگر لے لیں گے یا فرنچ فرائز کھا لیں گے، پھر اور اس پہ بھی وہ سوال پوچھیں گے کہ بھئی یہ آئل کون سی چیز کا ہے، یہ وہ۔ اچھا، ان کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، ہم بہت پاکیزہ کام کر رہے ہیں۔ ان کے سامنے کوئی مسلمان ریگولر گوشت کھائے گا تو اس کو ان پہ غصہ آئے گا۔ اب اندازہ لگائیں کہ آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں، کیونکہ آپ قرآن کو اس طرح اسٹڈی نہیں کرتے، آپ سنی سنائی باتوں پہ زیادہ عمل کرتے ہیں، تو آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ عمل کر کے آپ کتنا زیادہ گناہ کما رہے ہیں، کتنا زیادہ۔ ابھی ہم نے جو آیتیں پڑھی ہیں کہ اپنے منہ سے مت کہو کہ یہ حلال حرام ہے، اندازہ لگائیں۔ اور جو ہیڈنگ تھی جو قرآن اسٹڈیز جہاں سے سٹارٹ ہوئی آج کی، کہ اللہ تعالیٰ کی جو حلال کی ہوئی چیزوں سے وہ ممنوع کرنا، وہ انسان کو مطلب جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دور کر دیتا ہے، جیسے اندازہ لگائیں۔ اور جس تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ میں گناہ کے دلدلوں میں اپنے آپ کو گھسا رہا ہوں، اور اس کے لیے میں مطلب کتنی مشکلات سے گزر کے اپنے آپ کو دلدل میں گھسا رہا ہوں۔ آپ کے سامنے کوئی بھی ریسٹورینٹ آ جائے، میک ڈونلڈ آ جائے، برگر کنگ آ جائے، آپ وہاں سے چکن سینڈوچ لے لو، برگر لے لو، ایزی ہے نا، لیکن آپ اپنے آپ کو گناہ میں ڈالنے کے لیے آپ 10 میل اور چاہ کے اور سوچے ذرا بیٹھ کے۔ یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ میں ایکچولی قرآن آج کی اسٹڈی پڑھ کے دیکھ لیں، میں اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں۔ سر تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچیں، اور پھر اگر ایسا کریں گے تو ہم جتنی بھی کوششیں کر لیں دنیا میں اپنے اوپر اللہ کی رحمت نازل کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم سے ہٹ جائیں گی۔ وہ صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت ہے، وہ اللہ کی رحمت تو کئی طرح سے آتی ہے، دل کا سکون، اطمینان، خوشی، صحت، آن اینڈ آن اینڈ آن۔ یہ رحمتیں پھر اللہ تعالیٰ کی جو پروویژنز ہے وہ ہٹ جاتی ہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچیں، شاید انسان کو سمجھ میں آ جائے، بجائے اس کے کہ سنی سنائی باتوں پہ چلیں۔ ماشاءاللہ، پریز گاڈ۔